बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आप जानते हैं कि एक शायर ने कहा था, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये जो फिक्रा है ये मुझे इसलिए अभी याद आया कि उज़ैर बलोच साहब जो हैं ये कभी पीपल्स पार्टी के सनम हुआ करते थे और अब ख़बरें ये हैं कि वो कुछ बयानात दे रहे हैं और ख़दशा ये नज़र आ रहा है कि ये सनम ख़ुद तो डूबेगा लेकिन अपने बहुत से दोस्तों को भी साथ में ले डूबेगा और कुछ वैसा ही किरदार अदा करेगा जैसा किरदार जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने अदा किया। क्या उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए मुश्किलात के एक नए दौर का आगाज़ हो गया है? इस पर आज हम बात करेंगे और ये भी आप जानते हैं कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है, डेडलॉक ख़त्म हो गया है, फ़ोन पे बातचीत हो गई है और इतलात ये हैं कि सिंध की सूबाई कबीना का इजलास भी जारी है और इस इजलास के बाद जो एक एलामिया सामने आएगा तो उसके बाद इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो पिछले दिनों मुहाजराई नज़र आ रही थी उसमें कुछ कमी हो जाएगी। हम ये तो नहीं कह सकते मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी लेकिन कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन आज आगाज़ करेंगे हम उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद उनके बयान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना तमीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर बराए दफ़ाई पैदावार, बहुत शुक्रिया राना साहब। अली ज़ैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आज कराची में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाजिया मरी साहबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज नबील गबोल साहब से जो कुछ अर्सा पहले तक MQM में थे और उससे कुछ अर्सा पहले तक वो पीपल्स पार्टी में थे। अस्सलाम वालेकुम नबील गबोल साहब। वालेकुम सलाम हामिद मीर साहब। गबोल साहब ये बताइए कि क्या ये दुरुस्त है कि उज़ैर बलोच की जो दुबई में गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में आपका बहुत हाथ है, आपने मुखबरी की? हामिद मीर साहब, मैं समझता हूँ कि जब ये शख्स जो है इतने वारदातें और इतने क्राइम करके जब लियारी से गया और लियारी को बर्बाद करके जब दुबई मस्कत गया, तो मस्कत चूँकि मेरा जो है मेरी वालदा ओमान की है, मस्कत मेरा दूसरा घर है। ओमान में पता चला कि इसके पास ईरानी पासपोर्ट है और जहाँ पर ये गया था अपनी इमिग्रेशन एक्सटेंड कराने के लिए, वहाँ पर कुछ जानने वाले थे मेरे जिन्होंने मुझे इतला दी कि उज़ैर बलोच वहाँ पर गनी के नाम से जो है वो ईरानी पासपोर्ट उसने रखा हुआ है दुबई में। तो वो जो मेरा काम था कंसर्न अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने का, इंटीरियर मिनिस्ट्री में मैंने इन्फॉर्म किया एज अ पाकिस्तानी। मैं समझता हूँ कि आम शहरी को जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए टू बीट द क्राइम। वो मैंने अपना हक बिल्कुल अदा किया। अच्छा, दुरुस्त है नबील गबोल साहब कि जब आप लियारी से MNA थे और आप पीपल्स पार्टी में थे तो उस ज़माने में आप के ज़रिए उज़ैर बलोच जो है वो पुलिस को सरेंडर करने वाला था लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका, ये क्या कहानी है? देखिए, जब अब्दुल रहमान बलोच जब मारा गया तो उसके बाद वहाँ पर लियारी में एक बड़ा बहादुर नडर ऑफिसर सरवर कमांडो के नाम से वहाँ पर हमने खुद लगवाया, हमारी गवर्नमेंट ने। उसका सिर्फ एक टारगेट उसको दिया गया था कि जो बाकी बचे हुए क्रिमिनल्स हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे रेड जो है उज़ैर के अड्डे पे पड़ रहे थे, तो उस वक्त उसने राब्ता किया थ्रू जफ़र बलोच के। उज़ैर बलोच ने कहा कि मैं अपने बमा ग्रुप के साथ सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी गारंटी, सेफ्टी की गारंटी लिया जाए, जिस पर मैंने उसको कहा कि मैं पूरा गारंटी दूंगा कि उसको मारा नहीं जाएगा, आप सरेंडर करें। और ये मैंने इत्तला जो है उस वक्त के होम मिनिस्टर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को दिया कि उज़ैर बलोच गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है बमा अपने ग्रुप के। तो जिस पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो है मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दी और फिर जफ़र बलोच जो कि बहुत करीब था उज़ैर बलोच के, उसके साथ जो है डायरेक्टली राब्ता करके उज़ैर बलोच को जो है वहाँ पर लियारी में फ्री हैंड दे दिया। और उसके बाद जो है लियारी में मैंने देखा कि मैं वहाँ का MNA होते हुए लॉ एंड ऑर्डर के जो मीटिंग्स थे उससे मैं बाहर था और उज़ैर बलोच का नुमाइंदा जफ़र बलोच लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में बैठा करता था। मैं समझ गया था कि अब कहानी जो है ये दूसरा रुख इख्तियार कर
کر چکی ہے. یہ میں نے اطلاعات جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو بھی میں نے دیے کہ یہ کرمنل لوگ کسی کے بھی نہیں ہیں. ان کی پشت پناہی جو ہے آپ کا ایک منسٹر کر رہا ہے. اگر اس کو فری ہینڈ دیا گیا تو یہ لیاری میں پیپلز پارٹی کو بھی آؤٹ کرے گا. اور یہی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آج جو لیاری کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, عزیر بلوچ کے حلف یافتہ ہے. تو یہ میں نے پہلے ہی وارننگ دی تھی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے, پریزیڈنٹ کو سب کو پتا ہے, اور یہ ڈکی چھپی بات ہے نہیں, سب کو یہ بات پتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ میری بات کسی نے نہیں سنی, اور آج لیاری جو تباہ ہوا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے, وہ ان شخصیت کی وجہ سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا نبیل گبول صاحب. رانا تنویر صاحب, میں کچھ آپ کو تصویریں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ عزیر بلوچ جو ہے یہ ماضی میں بہت سے اہم شخصیات جو ہیں, سیاسی شخصیات بھی غیر سیاسی شخصیات بھی, یہ ان کے ساتھ نظر آ رہا تھا. یہ فریال تالپور صاحبہ اور قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی آپ کو نظر آ سکتے ہیں, بلکہ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ تو گلے ملتے ہوئے بھی نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایاز پلیجو صاحب کے ساتھ بھی آپ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. اور نبیل گبول صاحب جو اس پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کی تصویر موجود ہے. اور نون لیگ کی ماروی میمن ہے, غوث علی شاہ صاحب تو ان کو نون لیگ میں لانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں لا سکے. شاہد آفریدی اور لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ ان کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. تو رانا تنویر صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عزیر بلوچ جیسے کرمنل جو ہیں ان کو مختلف پارٹیوں نے مختلف ادوار میں اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, اور اب عزیر بلوچ جو ہے, اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اگر سچ بول دیتا ہے کہ اس نے کس کس کے لیے کام کیا, تو اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لینا چاہیے یا اس کو سزا ملنی چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب جو تصاویر کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو بڑے چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں اور تھرو کرمنل ایکٹیویٹی اپنا خاصا اثر و رسوخ ایریاز میں اور کچھ لوگوں کے ساتھ بھی رو رسم پیدا کرتے ہیں, وہ ایک ہر کرمنل ایکٹیویٹی والے کی ایک علیحدہ ایک اس کا پہلو ہے. جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس کو بنانا چاہیے تو نہ کوئی بنائے گا. اچھا, کیونکہ اس کے معاملات اس قسم کے ہیں. وعدہ معاف گواہ تو اس کی ڈگری اتنی زیادہ ہے جو میں نے اخباروں میں پڑھا ہے, جس طرح کے اس نے کرائمز کیے ہوئے ہیں, جس طرح کہ میں فگر دیکھتا ہوں لوگوں کو قتل کر کے لاشوں اور جو فگر ہے اس کا کہ کوئی 150 لکھا ہوتا ہے, کوئی 400 کا لکھا ہوتا ہے, تو اس قسم کا بندہ وعدہ معاف گواہ میں تو نہیں سمجھتا نہ کوئی بنائے گا نہ بنانا چاہیے. دوسری بات, اگر کوئی وہ چیز کوئی بتاتا ہے تو ٹھوس ایویڈنس ہے تو بالکل جو بھی ہو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جس کسی کے بارے میں کوئی اے بی سی, اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے. تبھی تو یہاں ہم پہنچے ہیں, جس کو اب ہم کہتے ہیں جی ہم نے کریکشن کرنی ہے پاکستان کی, تو تبھی ہوگی جب ہم بلا تفریق بلا امتیاز یہ سیاسی مسلطوں سے بھی اوپر ہو کے ہم یہ کام کریں گے, تو تب جا کر یہ معاملہ ٹھیک ہوں گے. ورنہ یہ اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, مزید گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو مزید کوئی سپیس دیں. علی زیدی صاحب, آپ نفی میں سر ہلا رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ عزیر بلوچ کو سزا نہیں ملے گی؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں. آپ کے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں آپ نے کہا تھا عزیر بلوچ شاید ذوالفقار مرزا کا کردار ادا کرے, تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. عزیر بلوچ از ٹو پیپلز پارٹی واٹ سہولت مرزا واز ٹو MQM. فرق یہ ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور ہو گئی ہے. اب رانا صاحب نے بات کی کہ وعدہ کا معاف بنانا نہیں چاہیے. آپ کے خیال میں عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی ایک ہی چیز ہے؟ ایک ہی چیز. جو پیپلز پارٹی کے وہاں الیکشن لڑکے MNA MP بنتے تھے وہ عزیر بلوچ سے پہلے ووٹ لیتے تھے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ڈسٹنس کر دیا, اچھا جی کر دیا, لیکن اس کے بعد دوبارہ انہی کو ٹکٹ دے دیا. ٹھیک ہے, یا تو یہ نہ ہو کہ ٹکٹ کوئی دوسرے لوگوں تو کوئی 2+2 4 ہی ہوتا ہے جب تک ہم نے سوچا تھا. دوسری بات, عزیر بلوچ صاحب تھے UAE میں جیل میں, ذرا مجھے کوئی بتا دیں کہ کبھی UAE کے جیل سے بھی کوئی بھاگا ہے؟ اور کیونکہ ہمارے جب لوگ لینے گئے تھے تو خالی ہاتھ آئے نا, تو وہ پاکستان کراچی پہنچ کیسے گئے؟ یا تو ان کو وہاں سے ریلیز کر کے لایا گیا ہوگا, اور وہ یہاں اگر آ گئے تو کیا ہماری جو جہاز سے آئے ہیں, پانی کے جہاز سے آئے ہیں, کراچی میں پہنچ کیسے گئے؟ دنیا کا وہ نون فگر ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے راستے سے بلوچستان میں آئے, بلوچستان کے راستے سے وہ کراچی آ رہے تھے, تو کراچی کے ایک نواحی علاقے میں گرفتار ہوئے. میرے خیال میں جی عزیر بلوچ وہ کام کرے گا جو ڈاکٹر عاصم کر رہا ہے. اچھا,
سب چیزیں بتا دیں گے، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے. اور عزیر بلوچ کی تھوڑی ہسٹری بھی پڑھ لینا کہ وہ ادھر تک پہنچا کیسے. میں اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، جو سزا جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹی کی ہے 100% اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن آپ نے ایک کرمنل جہاں تک بنتا ہے اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے نا. ویسے آخری دنوں میں پی ٹی آئی کی بڑی سپورٹ کرتا تھا وہ کہہ رہے ہم نے تو نہیں کبھی کہا، ہمارا تو کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ ہم کرمنلز کو نہیں لیں گے. یہ تو عمران خان صاحب کا کلیئر کٹ اس نے سٹیٹمنٹ. رابطہ کیا تھا پی ٹی آئی سے؟ جب تک میں تھا تو نہیں تھا. اس نے ایک اخبار میں شاید بیان دیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. وہ تو کوئی بھی کر دے کسی کی سپورٹ. حامد میر میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے آپ کی شکل ہی نہیں پسند ہے یا آپ کو میری نہیں پسند ہے، میں کہہ دوں جی میں حامد میر کی سپورٹ کرتا ہوں، آپ لیں نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی. اچھا شازیہ مری صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، میں آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی عزیر بلوچ صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹ سنوانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ عزیر بلوچ اور پیپلز پارٹی ایک ہی چیز ہے، اور جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ حاصل کیے لیاری سے وہ عزیر بلوچ کے لوگ تھے. لیکن یہ 2013 کی بات ہے. 2012 میں عزیر بلوچ پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیں. رحمان ملک سے لے کے زرداری تک کو بھی شرم آنا چاہیے. جو آج پیپلز پارٹی زرداری کا نعرہ لگانے والے شہید ہو کے آ رہے ہیں، بوری بند لاشیں آ رہے ہیں، کہاں ہے زرداری؟ ہم پوچھتے ہیں زرداری سے شرم آنا چاہیے. زرداری صاحب کو اپنے لوگوں کے اوپر آپریشن، اپنے حکومت میں ان سے تو متحدہ لاکھ درج چرچا ہے. اپنے ایک کارکن کے لیے پورا کراچی کو سر پہ اٹھاتا ہے. نفرت ہو گئی ہے ہمیں پیپلز پارٹی سے، نفرت کرتے ہیں. ہم نے چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی نہیں چاہیے. آج کے بعد پیپلز پارٹی ختم نہیں چاہیے. شرم آنا چاہیے پیپلز پارٹی والوں کو. تمام جو ذمہ داران ہیں، ہم نے مل کے جو ہے یہ اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی آپ سے ختم لیاری سے. ہم کبھی ووٹ نہیں دیں گے، کوسلر کا ووٹ بھی نہیں ملے گا. ووٹ دو گے تم لوگ؟ نہیں ملے گا ووٹ. ادھر جاؤ، ابھی لاڑکانہ تک ختم پیپلز پارٹی. جاؤ، ہمیں چھوڑو خدا کے لیے. لیاری کو بدنام کرنے والے پیپلز پارٹی نے. وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے خوابوں میں. کراچی میں امن قائم نہیں ہو سکے گا. کراچی میں وہ وزیر داخلہ چاہیے جو سخت ہونا چاہیے، پاورفل. شرم آنا چاہیے تیرے کو منظور حسن. ایک ٹکے کا نہیں ہے تم. کس کا باپ کا وزیر داخلہ ہے؟ لاکھوں کا سیاست پیسہ کما رہے تم لوگ، ایسے جو لگا رہے. شرم آنا چاہیے تم لوگ کو. کوئی پیپلز پارٹی نہیں، وہ پیپلز پارٹی کو. اچھا شازیہ مری صاحبہ، یہ عزیر بلوچ صاحب کہہ رہے تھے گو پیپلز پارٹی گو، شرم دلا رہے تھے پیپلز پارٹی کو 2012 میں. پھر اسی عزیر بلوچ کے نومینیٹڈ لوگوں کو پیپلز پارٹی نے لیاری سے ٹکٹیں کیوں دی؟ شکریہ میر صاحب. میں بھی ایک شعر کا استعمال کرنا چاہوں گی. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی لگتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ایجنڈا کے اوپر پیپلز پارٹی ہے. قطع نظر اس کے کہ میرا سیاسی اختلاف کسی بھی جماعت سے کیا ہو جو آپ کے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے، لیکن جو حقائق ہیں، میں شکر ہوں آپ کی کہ آپ نے ہر رخ سے اس موضوع پر بات کی ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ جو دیگر یہاں لوگ بیٹھے ہیں کسی پر انگلی اٹھائے بغیر آپ نے تصاویر بھی دکھائیں. جو وقت آپ نے ابھی دکھایا یہ وہ وقت تھا جب ہم لاڑکانہ گئے تھے. 4 اپریل آتا ہے اور ہمارا وہاں جانا ہوتا ہے، اب 27 دسمبر بھی. میر صاحب باقاعدہ لیاری کے جو کچھ لوگ وہاں آ سکے تھے وہ بہت مشکل سے پہنچے تھے، کیونکہ ان کو اسی شخص نے دھمکیاں دی تھی کہ وہ لاڑکانہ نہیں جائیں گے، اور میں نے خود یہ باتیں سنی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو کبھی پیپلز پارٹی کو گالیاں دے، کبھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے، اور کبھی وہ اپنے کسی مقصد کے لیے پیپلز پارٹی کی مدد کرے، تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کا اگر قصور ہے تو یقیناً آپ مجھے قصوروار اور میری جماعت کو قصوروار ٹھہرائیے. لیکن اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے کہ لیاری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، جہاں پر پیپلز پارٹی کا دل دھڑکتا ہے، اس علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آپریشن ہوا. ہم پر تنقید کی جاتی تھی بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کہ آپ کراچی کے دیگر علاقوں میں تو کارروائی کر رہے ہیں، لیاری میں کیوں نہیں کر رہے. جب ہم نے وہاں کارروائی شروع کی تو یقیناً وہاں پر کچھ کولیٹرل ڈیمیج بھی سامنے آیا. لوگ جو تھے وہ ہم سے مطلب خفا ہو گئے
اس پورے ایٹیٹیوڈ اور اس پورے ماحول کو استعمال کیا گیا پیپلز پارٹی کے خلاف. پھر اس میں عزیر بلوچ بھی آیا, اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی آئی, توا گرم تھا تو ہر ایک نے کہا ہم اپنی اپنی روٹی پکا لیں. اور وہی وقت تھا جب غوث علی شاہ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اس آپریشن کے خلاف بہت کھلم کھلا بیان دیے اور دعوت دی ان لوگوں کو کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں اور پیپلز پارٹی تو آپ کی دشمن ہے. تو دیکھیں یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اگر آپ نے کیے تو خدا را آپ مان تو لینا. آپ آج کرمنل کی بات کر رہے ہیں, کون سیاسی جماعت ہے, اگر وہ سیاسی جماعت ہے وہ کرمنلز کو سپورٹ کرے گی. ہاں یہ درست ہے کہ عزیر بلوچ لیاری میں ایک حقیقت تھا, ایک نام تھا, لوگ اس کے انفلوئنس میں رہے. پیپلز پارٹی کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیاری کے لوگوں کے ساتھ تھا. اور اگر اس نے لوگوں کے سینٹیمنٹ سے کھیلا, لوگوں کو انفلوئنس کیا, اور اگر ہم نے آپریشن کے بعد وہاں جا کر کچھ ماحول کو سازگار کرنے کی کوشش کی ایک کمیٹی کی شکل میں کہ ایک فرد کی شکل میں, تو وہاں عزیر بلوچ سے جس طرح میڈیا انٹرویوز لیتا تھا, سیاسی جماعتیں جاتی تھی, ہم بھی بات کرتے ہیں, کوئی تعلق نہیں تھا. تو فریال تالپور صاحبہ اور قائم علی شاہ صاحب لیاری چل کر کیوں گئے اس کے پاس, اس کو کیوں ملے, اس کو ٹکٹیں کیوں دیں, اس کے نومینیٹڈ لوگوں کو کیوں دیں اگر کوئی تعلق ہی نہیں تھا آپ کا؟ کیونکہ میر صاحب بالکل اس پر آپ کے پاس تو خیر ساری انفارمیشن ہے کیونکہ یہ بات 3-4 روز سے چل رہی ہے. دیکھیں یہ بات بھی واضح ہے کہ جن لوگوں کو لیاری سے ٹکٹیں دی گئی ان کو بلیسنگز لیاری کے لوگوں کی تھی اور لیاری کے ان لوگوں میں ایک عزیر بلوچ کا شمار بھی تھا. تو اس سے کوئی لا تعلقی کا اظہار تو میں نہیں کر سکتی. محمد خان بلوچ, محمد خان ملک, وہ اس کا نام کیا تھا جی, محمد خان تھا اس کا نام, مجھے پورا نام اس کا یاد نہیں ہے, جو لیاری ٹاؤن پیپلز پارٹی کا ملک محمد خان اوان, وہ لیاری ٹاؤن پیپلز پارٹی کا صدر تھا, اس کو قتل کیا عزیر بلوچ نے. پھر بھی آپ نے اپنی پارٹی کے ورکروں کے قاتل کی جھولی میں جا کر ٹکٹ ڈال دیے. نہیں میر صاحب, یہ درست ہے کہ ایک ہمارا بہت ہی قریبی ساتھی محمد خان, جس کے لیے آج بھی یقیناً کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر چکی ہوں تو مجھے احساس ہے وہ جتنے عرصے رہا, اور 27 اپریل وہ دن تھا, ہم اسمبلی میں تھے جب ہمیں یہ بہت بری خبر ملی. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کا یا یہ جو آپ جس تناظر میں بات کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایک شخص کے ساتھ لیاری کی بات نہیں کی. لیاری کے لوگوں نے جس پر اعتماد کا اظہار کیا, لیاری کے لوگوں نے جن لوگوں کو کہا یہ ہمارے بڑے ہیں اور پیپلز پارٹی اگر ہمارے ساتھ کسی بھی سیاسی ڈائیلاگ کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور اس کو سکسیسفل بنانا چاہتی ہے تو لہٰذا ان لوگوں کو بیچ میں بٹھا لیا جائے. تو اب مجھے بتائیے نا کہ اس میں پیپلز پارٹی صرف الزام کی حقدار کیوں ہے جبکہ غوث علی شاہ صاحب, میری بہن ماروی میمن ہو, اب تو پی ٹی آئی انکار کرتی رہے لیکن ان سے وفاداری کی باتیں وہ کرتے رہے. پھر دیگر جو آپ نے فہرست لوگوں کی ہے تو اچھا ہوگا کہ ہر بندہ کم از کم ہم کو ایکسپلین کرنے کے لیے موجود ہے, حاضر ہے, باقیوں سے ایکسپلینیشن بھی نہیں. رانا صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, سوال پوچھنا ہے, لیکن ذرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ لیاری میں آپریشن ہوا تو اس کے بعد 2012 کی بات ہے, میں لیاری گیا, میں بھی جا کے اس کو ملا, لیکن لیاری میں میں نے کچھ اور بھی دیکھا تھا. ذرا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں گے جو 2012 میں ہم نے لیاری میں جا کے یہ پروگرام کیا تھا تو ہم نے آپ کو کیا دکھایا تھا. لیاری میں داخل ہو چکے ہیں, یہ امن پارک کا علاقہ ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ بڑے بڑے سائن بورڈز نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو سائن بورڈ ہے اس سائن بورڈ پر آپ کو ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو, جنرل اشفاق پرویز کیانی کی تصویریں نظر آ رہی ہیں. ایک تصویر ایسی ہے کہ جس کو مسخ کر دیا گیا ہے, اس تصویر کو آپ خود ہی پہچاننے کی کوشش کریں. اگر آپ کو یہ تصویر پتہ چل جاتی ہے کہ یہ کس کی ہے اور اس تصویر کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے تو اس سے آپ جو لیاری کے عوام ہیں ان کے جذبات کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں ایک اور بہت بڑا بورڈ نظر آ رہا ہے اور اس بورڈ پر ہمیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی تصویر نظر آ رہی ہے, ان کے ساتھ جنرل اشفاق پرویز کیانی ہے, نیچے سردار عزیر بلوچ ان کی تصویر ہے, شہید شریف الحق کی تصویر ہے, شہید بابا اسماعیل کی تصویر ہے. اور بہت حیرانگی کی بات ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی جو تصویر ہے اس کے ساتھ وہ حشر نہیں ہوا جو کسی دوسرے کی تصویر کے ساتھ ہوا. آپ کو ایک بینر نظر آ رہا ہے جس میں لکھا ہے لیاری میں پیپلز پارٹی کے تابوت میں آخری کھیل لیاری آپریشن, یعنی کہ آخری کی لیاری آپریشن, اور اس کو انہوں نے اعلان لیاری کا نام دیا ہے. اور اس کے آگے آپ دیکھیں
شاہجہان بلوچ کے حق میں ہے، نعرے معصوم لیاری والوں کے خون کا حساب کون دے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ لیاری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بہت زیادہ ناراض لگتا ہے۔ رانا صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ اب پیپلز پارٹی جو بھی کہے، لیکن یہ اس ناراضگی کے بعد جو بھی کیا عزیر بلوچ نے، اس کے بعد اس کو ٹکٹ مل گیا، لیکن میرا سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ذوالفقار مرزا صاحب کا کیا کردار ہے اس میں؟ جب یہ زرداری صاحب کی تصویریں پہ وہ کالک پھیرے تھے تو ذوالفقار مرزا صاحب کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور ان کی تصویر کے ساتھ وہ جنرل کیانی کی تصویر بھی لگا رہے تھے۔ کون کون استعمال کرتا رہا ان کو؟ ذوالفقار مرزا صاحب نے تو ابھی سٹیٹمنٹ دیا ہے جب ان کی گرفتاری کو باہر پریس میں لایا گیا ہے، پبلک کیا گیا ہے، تو ذوالفقار مرزا نے تو کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، بھائی تھے، بھائی ہیں، اور میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا۔ ان کی ریلیشن شپ وہ تو مانتے ہیں کہ میری ان کے ساتھ ریلیشن شپ تھی، ریلیشن شپ ہے، اور اب بھی میں ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن پیپلز پارٹی آئی ڈونٹ نو شائع ہے، بلکہ بعض لیڈر تو ان کے کہتے ہیں، ابھی مولا بخش چانڈیو ٹی وی پہ چل رہا تھا ان کا پریس بریفنگ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بستہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس سے ڈینائی کرنے سے تو تھوڑے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ جی ہاں وہ ان کے واسطگی رہی ہے، لیکن ان کی جو کرمنل ایکٹیویٹی تھی ان کے ساتھ بندہ ڈس اون کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی وہ واسطہ نہیں رہا یا ان کا تعلق نہیں رہا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عجیب سی چیز ہے۔ تو لیاری میں جس طرح کا یہ سلسلہ جب آپ گئے ہیں، جس طرح وہ سلسلہ تھا، آپ کو پتہ جس طرح پیپلز امن فورس قائم ہوئی، جس طرح انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ اس وقت تھے ذوالفقار مرزا، تو اس وقت تو یہی تھا کہ وہ ایک پیرالل ایک عسکری انہوں نے ونگ بنایا ہے ایم کیو ایم کے مقابلے میں، جو امپریشن تھا جنرلی پبلک میں۔ تو اس وقت ذوالفقار مرزا بڑے چیمپئن تھے کہ ہم باہر ایم کیو ایم کو نکال دیں گے لیاری سے ہی، اور کراچی میں بھی اس طرح کا انہوں نے ایک پریکٹس شروع کی تھی پیپلز پارٹی میں۔ تو یہ اس وقت ساری پریس میں باتیں تھیں، آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، آپ تو ادھر گئے بھی ہیں 2012 میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عزیر ابھی ریسٹ ہے، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اس لیے چند دن اس پہ لڑائی کرنا ایسے نہیں ہے، یہ تو ساری اب حقیقت سامنے آ جانی ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ علی زیدی صاحب کو بھی اس بارے میں کافی کچھ پتہ، بولنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے وقفہ لینا ہے، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کی باہمی مشاورت سے رینجرز کی کراچی میں موجودگی اور اس کے اختیارات میں 3 مہینے کی توسیع کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر تو آپ تک پہنچ چکی ہے، لیکن ایک اور خبر ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ تک پہنچے گی، اور وہ خبر یہ ہے کہ کنٹینر دوبارہ تیار ہو گیا ہے۔ جی، کنٹینر دوبارہ تیار ہو گیا ہے۔ کون سا کنٹینر؟ وہی کنٹینر جس پہ عمران خان صاحب چڑھ کر تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن یہ ذرا بات جو ہے یہ تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ لیکن یہ جو کراچی میں رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہوئی ہے، تو اس میں میں آپ کو کچھ دوبارہ ماضی میں لے جاتا ہوں، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو عزیر بلوچ ہے یہ کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ کراچی کو رینجرز کے حوالے کریں، یہ کہا کرتا تھا کراچی کو فوج کے حوالے کر دیں۔ ذرا سنیں۔ کیوں پاک فوج کے حوالے نہیں کرتے ہیں کراچی شہر کو؟ کراچی کے لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کے لیے اگر پاک فوج نہیں آئے گا تو یہ مزید اسی طریقے سے لاشیں گرتے رہیں گے، اور کراچی کے حالات۔ عزیر بلوچ صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں فوج کو بلا لو، جبکہ وفاقی حکومت کے کچھ وزیر کہتے ہیں کہ عزیر بلوچ تو بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے۔ دیکھو، اگر ہم بی ایل اے کے دہشت گردوں کو پناہ دیتے تو ہم فوج کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، ہم چیف جسٹس سے ریکویسٹ نہیں کرتے تھے، صدر پاکستان سے اپیل نہیں کرتے تھے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہے، یہ سازش کے تحت صرف متحدہ کہہ رہی ہے، اور وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب وہ جو اسلم چودھری نے بی ایل اے کے 3 دہشت گرد ادھر سے گرفتار کیے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ سر، وہ تقریباً 18 جنوری سے وہ لاپتہ تھے، ان کا کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی۔ اچھا، اب یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے۔ علی زیدی صاحب، کیونکہ آپ کراچی سے تعلق ہے آپ کی پارٹی نے ریسنٹلی جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں لیاری سے آپ نے اپنے پینل بھی کھڑے کیے، ایک سیٹ مل بھی گئی آپ کی۔ یہ آپ کو بہت عجیب و غریب سی چیز نہیں لگتی کہ ذوالفقار مرزا کہتا ہے عزیر بلوچ میرا بھائی ہے، اور کچھ ہمارے جو انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا تعلق بی ایل اے سے بھی ہے؟
یہ کیا تعلق، کیا چکر ہے اتنا پرسرار آدمی؟ دیکھیں حامد بھائی، پہلے تو ذرا لیاری دیکھیں، کراچی کو جیسے کہتے ہیں نا منی پاکستان، لیاری از منی کراچی. 15 یونین کاؤنسلز ہیں، نیازی بھی رہتے ہیں، بلوچ بھی رہتے ہیں، کچی بھی رہتے ہیں، پٹھان پشتون بھی رہتے ہیں، اردو سپیکنگ سب مل کے لیاری میں رہتے ہیں. اور زبردست علاقہ تھا، 3-3 4-4 بجے تک وہاں کھانا آپ رات کو جا کے کھا سکتے تھے. جو پیپلز پارٹی کی جو کیونکہ حاکم پیپلز پارٹی رہی ہے لیاری میں، جیتتے ہی وہ رہے، زیرو ڈیلیوری. میں جیسے آپ کو وہ بسمارک کا جو انتقال ہوا تھا، اگر لیاری جنرل ہاسپٹل کھلا ہوتا، آدھا کلومیٹر اس کے گھر سے دور تھا، تو وہ تو نہیں بھاگنا تھا اس نے سول ہسپتال لے کے اپنی چھوٹی بچی کو جو بیمار تھی. کوئی زیرو تھی. اور جب یہاں جو کوئی نہ لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، تو وہ عزیر بلوچ بیچ میں سے ایک رابن ہوڈ بن کے نکل گیا. اور وہ کیوں بنا تھا؟ کیونکہ اس کے والد کو قتل کیا گیا تھا. اس کی ایک ہسٹری ہے کہ یہ تو پولیس میں جانا چاہتا تھا، اس کے والد کو قتل کیا تھا کسی ایم کیو ایم کے کسی گنڈے نے یا کوئی بدتہ خور نے. کچھ ہوا تھا تو یہ ان کے خلاف کھڑا، ارشد پپو گروپ ہو. تو وہ پھر کرائم جب ہوتی چلے گی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. کسی بھی کوئی ہاتھ میں لوگ نہیں تھے. ورنہ کون آدمی اگر کرمنل ہوگا وہ آپ ہی کو کہہ رہا تھا نا کہ جی آرمی کو بلائیں. وہ کرمنل یہ کہتا ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. ذوالفقار مرزا نے انٹیریئر منسٹر یا ہوم منسٹر گورنمنٹ آف سندھ سٹنگ، انہوں نے کہا کہ میں نے 3 لاکھ لائسنس ایشو کیے ہیں. اور پھر پیپلز پارٹی کا اس میں ڈیفنس کیا ہے کہ جی ہم نے اس کو نکال دیا ہے پارٹی سے. بھائی آپ ان کو اریسٹ کر لینا اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو. آپ کی حکومت ہے، آپ ان پہ کیس کریں. آپ خالی ایک 3 لاکھ لائسنس کی وہ بات کر رہے ہیں، کون کون سے پروہیبٹڈ بورڈ، آپ ان کو اریسٹ کریں. اور دوسرا جہاں رانا صاحب نے بات کی، میں رانا صاحب سے ود ڈیو ریسپیکٹ ایک کہنا چاہتا ہوں کہ کون یہاں مانتا ہے کورٹ کی بات، کون کہتا ہے، کون اون کرتا ہے؟ وہ کون سا کمانڈو ہے؟ وہ نوید کمانڈو. وہ کورٹ میں ATC کے کہا گیا کہ میں نے رانا سنا لوگ کہنے پہ اتنے قتل کیے. کورٹ نے کہا یہ فیصلہ یہ بہت ضروری بیان ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. IG صاحب پنجاب کے انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرنے لگے کیونکہ وہ بھی رائیونٹ کو جواب دیتے ہیں. کلونیل مائنڈ سیٹ ہو گیا ہمارا، کلونیل مائنڈ سیٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کلونیل مائنڈ سیٹ ہو گیا. جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوتے ہیں، جب الیکٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں پولیس ہمیں رپورٹ کرے. پروٹیکٹ اینڈ سرو ہوتا ہے لا انفورسمنٹ کا کام. اگر یہ کر رہے ہوتے یا کسی بھی ملک میں ایسے حالات نہیں ہوتے جہاں جہاں ہمارے ہوئے ہیں. اچھا میں یہ سب ذرا درست کر دوں کہ ایک انہوں نے کیوں بات کی ہے کہ جو رانا ثناءاللہ کی بات کرتے ہیں، بالکل انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن میں یہ ہوا ہے کہ بالکل یہ بات غلط ہے. اس لیے کہنا میں موضوع دوسرا چلا جائے گا، دوسرا موضوع چلا جائے گا. شازیہ مری صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں یہ عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میر صاحب، ایک شخص کی گرفتاری یقیناً جو بھی قانونی تقاضے ہیں وہ ایک الگ پروسیجر ہے، اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کا پاکستان آنا ایک الگ ایشو ہے. لیکن کیونکہ میں رانا تنویر صاحب پہلے کچھ بات کر گئے تھے اور مجھے موقع نہیں ملا، جو امن کمیٹی کو وہ کوشش یہ کر رہے تھے، ناکام کوشش کے منسلک کر رہے تھے پیپلز پارٹی سے، میں ذرا ان کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے لیے کہ امن کمیٹی پہلے ہی موجود تھی لیاری کے اندر، اس کا کوئی تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ہاں البتہ یہ درست ہے کہ عزیر بلوچ جس کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی من پسند بات کہوں، جو کہ میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہے. 2001 میں اس شخص نے لوکل باڈیز کے الیکشن پیپلز پارٹی کے خلاف لڑا اور وہ ہارے. اس کے بعد 2005 میں جو شہید ملک محمد کی آپ نے بات کی، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے اور وہ اپوز تھے امن کمیٹی کے، وہ مخالف تھے. اور آپ کو ایک اور شہادت میں یاد کراؤں، ہمارے بہت پرانے کارکن تھے واجہ کریم داد شہید، ان کی بھی شہادت جو ہے وہ لیاری کے اندر ہی ہوئی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کچھ حقائق لیاری کے ہیں جس میں عزیر بلوچ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں. اس سے مجھے کیا، اس سے تو کسی بھی سیاسی جماعت کو انکار نہیں، آپ کو بھی بحیثیت میڈیا اینکر انکار نہیں تھا. تو میں سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ جو گرایا جا رہا ہے وہ نامناسب ہے. آپ نے ایک بچی کا ذکر کر دیا بیچ میں، تو میں کہتی ہوں اس پر بھی آپ سیاست نہیں کر سکے جب اس بچی کے والد نے خود یہ تسلیم کیا وہ پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، پیپلز پارٹی سے محبت کرتا ہے. تو خدا کے لیے ڈونٹ فائنڈ ایشوز فار پالیٹکس اونلی. ٹھیک ہے. ایک ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو عزیر بلوچ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، تعلق لیاری سے ہے. نبیل قبول صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ذوالفقار مرزا صاحب نے عزیر بلوچ کو اپنا بھائی کیوں کہا ہے؟ دیکھیں ذوالفقار مرزا اوپنلی کہتا ہے کہ میں نے 3 لاکھ لائسنس ان کو بنا کر دی ہے. ذوالفقار مرزا کہتا ہے کہ میرا بھائی بھی تھا، مطلب کئی دفعہ جو ہے میں نے ذوالفقار مرزا کی گاڑی جو ہے وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے عزیر بلوچ کے گھر کی طرف، وہ ملنے بھی اوپنلی جائے. وہ آج بھی اوپنلی کہتا ہے. اچھی بات ہے اگر وہ اوپنلی کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اوپنلی خود کہہ رہا ہے
کہ میں سپورٹ کرتا تھا، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدے بھی اسی نے لیے ہیں. تو یہ بات آپ ذوالفقار مرزا سے پوچھیں، کیونکہ ابھی یہ چیز چھپانے والی ہے نہیں. کل جو ہے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ذوالفقار مرزا کی تعریف جو ہے اس کی عزیر کی سالی ہے، جہان آرا کے نام سے ہے، عزیر کی جو سالی ہے وہ ٹی وی میں 2 دن سے آ رہی ہے، جو کہ پریٹینڈ کر رہی ہے کہ یہ عزیر کی وائف ہے، لیکن وہ عزیر کی وائف نہیں ہے، اس کی سالی ہے. وہ تعریف کر رہی ہے ذوالفقار مرزا کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن اگر ہو، انٹروگیشن اگر ہو، تو پھر وہ ذوالفقار مرزا کی ہو کہ یہ شروعات کہاں سے ہوا. عزیر مرزا، عزیر مرزا اس لیے میں نے اس کا نام خود رکھا ہے کیونکہ وہ مرزا اس کا اپنا چھوٹا بھائی کہتا تھا اور اس کو خطاب دیا تھا مرزا کا. وہ عزیر بلوچ کی جگہ عزیر مرزا کے نام سے لیاری میں مشہور ہو گیا تھا. اچھا ایک چیز بڑا ہے، عزیر بلوچ جو ہے یہ رینجرز کو گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا. 2013 میں اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنیں. رینجرز کو ہم ایک شرط پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم گرفتاری دوں گا میں، کہ اس میں انویسٹیگیشن وغیرہ رینجرز خود کرے، ہمیں اس حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا رانا تنویر صاحب، رینجرز پر بھروسہ ہے، حکومت پر بھروسہ نہیں ہے، تو اس سے ہم کیا مطلب لیں؟ دیکھیں پھر بات کوئی کسی اینگل سے نہیں، جو وہاں یہ زیادہ شد و مات سے بات ہوتی ہے کہ سندھ میں پولیس پولیٹیسائز ہوئی ہے اور وہاں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو. تو اس حوالے سے شاید عزیر کو یہ ہو کہ مجھے ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے. رینجرز کیونکہ ایک کوئی ان کا کوئی کسی بھی طبقے سے یا کسی حکومت سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے کوئی ایسا لنک نہیں ہے. رینجرز تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی فورس ہے جو ایک خاص مشن کے مطابق ایک خاص ٹارگٹ، اگر لا اینڈ آرڈر کو مسئلہ ہو یا کوئی اور چیز ہو تو وہ آپریشن یا وہ ایکشن لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شاید اس کو خدشات ہوں سندھ کی پولیس سے یا سندھ کی حکومت سے. بہرحال ایک بڑی ایک انوکھی لیکن ایک مثبت چیز ہے کہ رینجرز پر عزیر بلوچ کو بھی اعتماد ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد ہے، MQM کو بھی اعتماد ہے، PTI کو بھی اعتماد ہے، پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو بھی اعتماد ہے. اس لیے انہوں نے اب اس کے اختیارات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. تب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقت کم ہے اور سوالات میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور میں بہت سے سوالات کو چھوڑتے ہوئے بائی پاس کرتے ہوئے علی زیدی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں رانا تنویر صاحب کی وفاقی حکومت اور شازیہ مری صاحبہ کی جو سندھ حکومت ہے، دونوں حکومتوں کے درمیان معاملات سیدھے ہو گئے ہیں. چودھری نثار صاحب اور خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دے رہے. رینجرز کے اختیارات کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، لیکن آپ کی اور مسلم لیگ نون کی جو ہے نا وہ صلح ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ نے پھر کنٹینر تیار کر لیا. اب یہ دوبارہ کنٹینر کیوں تیار کیا آپ نے؟ دیکھیں میں جس دن یہ چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تھی، جس دن انہوں نے مکے کا لفظ استعمال کیا، اس دن سے لے کے ابھی تک میں نے جتنے سٹیٹمنٹ دیے میں نے کہا ایک سکے کے ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. کنٹینر کیوں تیار ہو رہا ہے؟ آپ ذرا حال دیکھیں یہاں پہ جو انہوں نے پیٹرول کے ساتھ دی، قیمتوں کے ساتھ دی، ڈیزل کی کیا ہے، مہنگائی آسمان پہ چلی گئی ہے. آپ PIA کی پرائیویٹائزیشن پہ دیکھ لیں، ایمنسٹی دے رہے ہیں. ال کپون امریکہ کا جو سب سے بڑا ٹیررسٹ یا وہ مافیا باس تھا، وہ قتل میں نہیں پکڑا تھا، وہ ٹیکس ایویژن میں پکڑا گیا تھا. ہم یہاں ٹیکس جو چوری کرتے لوگ ان کو ایمنسٹی دینے لگ گئے. مطلب آپ گورننس کی بات کر رہے ہیں، 8 بلین روپے وہ چودھری نثار کو آپ نیکٹا کے لیے نہیں دیتے اور 170 بلین کی اورنج ٹرین آپ بنانے لگے ہیں جو آپ چینج کر دیتے ہیں راستہ، کیونکہ ایک منسٹر کے راستے میں گھر آ گیا کچی آبادی. اچھا اس دفعہ کنٹینر اسلام آباد میں ہوگا یا لاہور میں ہوگا؟ یہ اب کل خان صاحب پریس کانفرنس کر کے ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن میں آپ کو کیونکہ میں کور کی جو کور تو اب رہی نہیں ہماری ایڈوائزری کاؤنسل ٹو دا چیئرمین اس کی میٹنگ سے آ رہا ہوں، تو وہاں اب وی ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز یہ تو فیصلے ہو گئے. اس پریشر کے بغیر نہ جوڈیشل کمیشن بننا تھا، اس پریشر کے بغیر نہ وہ 4 حلقے کھلنے تھے. یہ پریشر سے ہی کام چلنے کا ہمارا جمہوری حق ہے. پیٹرول دیکھیں کنٹینر آ رہا ہے نا انشاءاللہ. اگر یہ پیٹرول ٹھیک کر لیں، قیمتیں ٹھیک کر لیں. رانا صاحب آپ خورشید شاہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کے پیچھے سے ایک کنٹینر نکلا ہے. ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ان سے. یہ ان کی بیچاروں کی پرابلم یہ ہے
کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کریں کیا. کبھی لیفٹ چلتے ہیں, کبھی رائٹ چلتے ہیں, کبھی کسی طرح. کوئی ایک ایشو پہ بھی یہ ڈٹ کر انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی جس کا انالیسز انہوں نے رائٹلی کیا ہو. ابھی انہوں نے ایک سانس میں علی زیدی صاحب بڑے اچھے, مطلب ووکل بڑے ہیں, ان کی آواز بڑی امپریسو ہے اور بڑا یہ بات کر رہے تھے. لیکن میری بات سنیں, ایک سانس میں 10 چیزیں کہہ گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں, گورننس, میں نہیں کہتا کہ کوئی آئیڈیل ہے یا بہت سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ یقینی بات ہے 2-2.5 سال میں گورننس بہت بہتر ہوئی ہے. یہ یقینی طور پہ بات ہے کہ انفلیشن میں کمی آئی ہے. یقینی طور پہ بات ہے کہ اکنامک انڈیکیٹرز جتنے ہیں وہ بہت یقینی بات ہے کہ آلو کی قیمت 5 روپے کلو نہیں 10 وہ اور ایشو ہے. یقینی بات ہے کہ فورن ڈیٹ ہمارا کام لیکن میری بات سن لے نا, 70 بلین وہ جو آلو کی قیمت ہے وہ 80 روپے تو نہیں نا, 10 روپے ہے نا. لیکن یہ کہنا, اگر میں میر صاحب کہوں کہ اچھا یہ بتائیں کہ پالک کی کیا قیمت ہے, تو آپ بتائیں. میرے پاس ہے. نہیں, یہ تو پھر اس طرح نہ کریں. ابھی بتاتا ہوں آپ کو, میں یہ دیکھیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سر, پالک کی قیمت بتا کر رہوں گا. نہیں, یہ پالک کی قیمت ہے سر, پالک جو لاہور کی سبزی منڈی ہے اس میں جو پالک کی قیمت ہے, کتنے گئی پالک 15 روپے کلو. 15 روپے کلو. کہنے کا مقصد ہے 15 روپے کہ میرا مطلب بات کرنی چاہیے, کچھ تو کہیں بندہ رک جائے. آج ریزرو جو ہیں وہ 21 بلین کے قریب ہیں, جو 4-5 کے قریب چھوڑ کے گئے تھے, اور ساری دنیا اپریسیشن آ رہی ہے, ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے, ہمارے ٹرانسپیرنٹ چلے پتہ چل جائے گا جب کنٹینر نکلے گا. 67 بلین ڈیٹ پہنچ گیا, 3 بلین اور چڑھ جائے گا, 70 بلین ڈیٹ آپ چڑھا گئے. اچھا مجھے بتائیں, ڈیٹ کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے. اگر صحیح میری بات سنو, میری اکنامکس علی زیدی صاحب رانا صاحب میرے پاس میری بات اکنامکس پہ ایک شو کر لینا, آپ کو بتاؤں گا کہ شازیہ آخری سوال آپ سے. شازیہ میرے پاس ٹائم کم ہے. شازیہ یہ آپ نے سن لیا کہ جو تحریک انصاف کی ایک ایڈوائزری کونسل ہے اس کا اجلاس ہوا ہے بنی گالہ میں. علی زیدی صاحب وہیں سے آ رہے ہیں, انہوں نے کنفرم کر دیا کنٹینر دوبارہ آ رہا ہے. اب جب کنٹینر دوبارہ آئے گا اور دھرنا شروع ہوگا تو پیپلز پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہوگی, عمران خان کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ؟ ایک تو علی زیدی صاحب کو میں مبارکباد پیش کروں گی فار پٹنگ اپ اے گڈ فائٹ ان کراچی. وہ مطلب اس پوزیشن پہ پہنچ نہیں سکے, لیکن اٹ واز اے گڈ فائٹ. اچھا, دوسرا جو آپ نے کہا ایشوز پر, there was a long list. بالکل علی زیدی صاحب صحیح فرما رہے. لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کل ہی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا اورنج لائن کے اوپر. آپ کی یو این کی ہیومن رائٹس جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے. یونیسکو نے بتا دیا, عوام سب سے بڑی جج بیٹھی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس طرح کا پروجیکٹ نہ بنائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی پھر اس راستے پہ دھکیل رہی ہے یہ موجودہ حکومت. جمہوریت کے پیچھے بار بار چھپا نہیں جا سکتا ہے میر صاحب. جی بہت بہت شکریہ. شازیہ مری صاحبہ نے کہہ دیا کہ جمہوریت کے پیچھے بار بار نہیں چھپا جا سکتا. اس دفعہ کوئی مکان نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, نہیں جانے دیں گے. تو پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ خورشید شاہ جو ہے اس نے شاہ صاحب تو بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, عزت احترام کی بات جو ہے نا, اچھی بات ہے. وہ تو اچھی بات ہے, یہ بھی میرے بھائی ہیں, میں اس میں کیا بات ہے, سینئر آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے آدمی ہیں. یہ آپ نے کہا کہ خورشید شاہ صاحب سینئر آدمی ہیں, محترم آدمی ہے, اور کوئی مکمکا نہیں ہے. کوئی مکمکا نہیں, کوئی مکمکا نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ رانا تنویر صاحب, بہت بہت شکریہ جناب علی زیدی صاحب, بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ. اور آپ نے آخر میں سنا, بہت قابل غور الفاظ ہیں رانا تنویر صاحب کے. انہوں نے کہا خورشید شاہ صاحب جو ہیں بہت محترم آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, اور یہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی مکمکا نہیں ہے. یقیناً آپ کو ان پر اعتماد ہے اور یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.